This program is sponsored by नाज़रीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हक़ानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर निशा ज़ैदी साहिबा, जो उर्दू की बहुत ही अच्छी अफसाना निगार हैं, तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखती हैं। इनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं। आंगन में चांद इनका पहला अफसानवी मजमुआ था। दूसरी किताब दिल्ली की ख़वातीन फ़िक्शन निगार है और तीसरी किताब अक्स व आईना। इसके अलावा ख़वातीन सफ़रनामा निगारों के हवाले से ये एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही हैं। हिंदुस्तान के बेशतर मुक़्तदर रसायल मजल्लात में इनके अफसाने शाये होते हैं और इनकी तनक़ीदी तहरीरें भी इशाअत पज़ीर होती हैं। डॉक्टर निशा ज़ैदी साहिबा, आप शायरी भी कर सकती थी, मगर आपने अफसाने का मैदान क्यों मुंतखब किया, जबकि शमशुर्रहमान फ़ारूक़ी का कहना है कि अफसाना एक फ़ुरूई सिन्फ़ है और शायरी के मुकाबले में कमतर है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात शुरू से मुझे अफसाने पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। हालांकि मैंने शायरी भी पढ़ी है, लेकिन जब मैंने कलम उठाया लिखने के लिए और अपने जज्बात का इजहार करना चाहा, तो मुझे लगा कि इससे नस्र से ज़्यादा यानी अफसाने से ज़्यादा कोई सिन्फ नहीं हो सकती जिसमें अपने जज्बात का इजहार कर सकूं। इसलिए मैंने अफसाना मुंतखब किया और अक्सर कहीं ना कहीं मुझे अब भी लगता है कि शायरी से ज़्यादा अफसाना मुतासिर करता है। शायरी का असर तादेर नहीं होता, सुनता है इंसान, उसी वक्त महजूज होता है, लेकिन अफसाना बहुत दिनों तक याद रहता है। ये बतलाएं निशा ज़ैदी साहिबा कि ये अफसाने का जो शौक़ है, ये लिखने का जो शौक़ आपको है, ये विरासत में मिला है या आपका अपना इनफरादी शौक़ था जिसकी वजह से आप अफसाने की तरफ आए या लिखने की तरफ आए? मुझे लिखने का शौक़ शुरू था, मेरे ख़ानदान में लिखने वाले रहे बुज़ुर्ग। मैंने अपने वालिद से सुना था कि बुज़ुर्ग मेरे ख़ानदान में रहे लिखने वाले। एक मेरे दादा थे तहज़ीब हुसैन, वो लिखते थे, शायरी करते थे, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा। ये मुझे खुद दूसरों के अफसाने पढ़ कर, दूसरों के मज़ामीन पढ़ कर मुझे शौक़ खुद मुझे में पैदा हुआ। और सबसे आपको मैं बात बता दूं, जो मेरा अदबी सफ़र है, मेरी जो तालीम है, जो मेरा लिखने का शौक़ है, इसमें मेरे मामू इराक़ रज़ा ज़ैदी साहब हैं, जो जामिया आप भी जानते होंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में HOD रहे हैं फ़ारसी के, और अब भी वो फ़ारसी पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं वो। उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे मज़ामीन पढ़ने के लिए कहा, शायरी पढ़ने के लिए कहा, लेकिन अफसाना लिखने का जो है मेरे अंदर खुद मैंने मुंतखब किया कि अफसाने के ज़रिए मैं अपने एहसास और जज्बात का अच्छे से इजहार कर सकती हूँ। निशा ज़ैदी साहब, आपने जो जज्बात और एहसासात की बात की है, तो आप किस तरह के जज्बात का या एहसासात का इजहार अपने अफसानों में करते हैं? यानी बुनियादी मौजू क्या है आपके अफसानों का? देखिए, मेरा अफसानों का मौजू तो समाजी होता है, और कोई भी समाजी वाक़या, हादसा ऐसा होता है कि मतलब दिमाग में बैठ जाता है, जहन में बैठ जाता है, और कई दिन तक ऐसा होता है, कई दिन तक वो गर्दिश करता रहता है जहन में, और जब तक मैं उसको सफ़ाए करतास पर नहीं उतार लेती हूँ, जब तक मुझे दिली सुकून नहीं मिलता है। जी। तो इस तरह मतलब आज जैसे आजकल जो तानीसियत का जो चला हुआ है, चलन है, और ज़ाहिर एक रेडिकल फेमिनिज्म है जिसमें मतलब पुरजोश तानीसियत पसंदी जो है, उस तरह के मौज़ूआत को भी आपने अफसाना में शामिल किया है? हाँ, तानीसियत का मैंने किया है, अफसानों में है मेरे। वो मतलब मैंने जानबूझकर मतलब नहीं किया है कि कहीं पर कोई वाक़या मुझे मुतासिर किया तो मैंने कर लिया है, तानीसियत आ गया है। लेकिन मैं तानीसियत की हिमायत में नहीं हूँ। मैं औरत को मज़लूम नहीं समझती हूँ। कई जगह औरत मज़लूम होती है, लेकिन औरत से ज़्यादा जालिम भी कोई नहीं होता। बहुत सी जगह मर्द मज़लूम भी होता है, और बहुत ज़्यादा घरों में आप देख लीजिए, ये अज़दवाजी ज़िंदगी जो होती है, मैं इसमें मर्द को ज़्यादा मज़लूम समझती हूँ। अगर एक औरत दो औरतों की तरफ पिसता है। एक माँ होती है जो उसको दुनिया में लेकर आई है, जिसने दुनिया दिखाई है। एक बीवी होती है जो अपनी पूरी दुनिया को छोड़कर आई है। अब दोनों आप समाज में रहते हैं और आप भी ये देखते होंगे कि एक औरत अपनी तरफ खींचती है, दूसरी औरत अपनी तरफ खींचती है, पिसता कौन है?
مرد پستا ہے اس میں، اور اگر وہ ماں کو چھوڑ دے تو بیٹا بہت خراب ہے، اگر بیوی کو چھوڑ دے تو پھر وہی تانیسیت کا جھنڈا کھڑا ہو جاتا ہے، عورت تانیسیت کا جھنڈا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو مرد زیادہ مجھے مظلوم لگتا ہے۔ جی نشا زیدی صاحب، آپ کی بات سے ظاہر کہ خواتین اتفاق نہیں کریں گی، چونکہ ایک جو کردار ہے مردوں کا، ایک ظالم اور ایک ستم گر کے کردار کی حیثیت سے وہ زیادہ معاشرے میں مشہور ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مرد حاوی معاشرے میں یہ تصور عام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے جو افسانے لکھے ہیں اس کے اندر عورت ایک مظلوم کردار کی حیثیت سے آتی ہے یا نہیں آتی؟ عورت مظلوم کی حیثیت سے آئی ہے، بہت جگہ آئی ہے۔ میرا ایک افسانہ ہے بونس، اس میں نے عورت کو مظلوم دکھایا ہے کہ وہ جو گھر کے کام بھی کرتی ہے، جاب بھی کرتی ہے، اگر ذرا سی دیر ہو جاتی ہے اسے اپنے گھر میں پہنچنے میں تو مرد اس سے کہتا ہے کہاں اتنی دیر ہو گئی تھی، کس کس سے بات کرنے میں رک گئی تھی، کیا کیا ہوتا تھا، اور مرد جو ہے وہ مرد بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایسے بھی افسانے لکھے ہیں، اور ایسے سماج میں ہر طرح کے کردار موجود ہیں۔ نہیں، نسائی کرداروں میں جو آپ دکھاتی ہیں ایک فاعلی کردار ہونا چاہیے، ایکٹیو کردار ہونا چاہیے، تو لیکن آپ کے ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے مفعولی کردار ہے اس کے اندر۔ نہیں، ایکٹیو کردار بھی ہیں۔ آپ میرا افسانہ بونس ہے، معاہدہ ہے، آپ نے شاید معاہدہ میرا افسانہ پڑھا ہو، آج کل کے زمانے میں جو سیروگیٹ مدر کا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہ جو دور چل رہا ہے اس میں مسائل بالکل الگ ہیں۔ آج لیو ان ریلیشن شپ کا ہے، سیروگیٹ مدر کا ہے، تو عورت آج بہت ایک بک رہی ہے، اور عورت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ حسن تو بکتا ہی ہے، ہمیشہ سے بکتا رہا ہے، لیکن آج اس کی کوک بھی بک رہی ہے۔ کرائے کی کوک پہ میں نے ایک افسانہ لکھا ہے معاہدہ، جس میں عورت کی کوک کو بیچا گیا ہے، عورت کو ہر طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے بھی افسانے ہیں۔ یعنی نشا زیدی صاحبہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ صارفیت یعنی کنزیومر کلچر کا عورتوں کے وجود پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے، جی جی، چونکہ عورت ایک بازار کی چیز بن کے رہ گئی ہے، ایک آبجیکٹ بن کے رہ گئی ہے، جی جی۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل جو آزادی کے نام پہ جو ہو رہا ہے، خواتین کی آزادی کے نام پر ان کو دراصل آزادی نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کو ایک کمانے والی چیز کی حساب کی طور پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور عورت خوش ہے کہ ہم تانیسیت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں، یا پھر ہم تانیسیت کا ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن وہ خود اگر اپنا محاسبہ کریں تو وہ خود استعمال ہو رہی ہیں، وہ آزادی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جہاں پر اگر مرد عورت کی وہ عورت کو عورت کا سہارا بن رہا ہے، مرد اگر ساتھ چل رہا ہے تو اس میں زیادہ بہتری ہے۔ یعنی یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی تانیسیت کی وجہ سے جو ہمارا ایک خاندانی نظام تھا وہ بھی مجروح ہو رہا ہے، شکستہ ہو رہا ہے۔ جی جی ہاں بالکل۔ ظاہر ہے کہ مرد عورت کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، دیکھیے اس کی معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے، چونکہ عورتیں اب لیو ان ریلیشن شپ پہ یقین رکھ رہی ہیں، کنٹریکٹ میرج کی بات کر رہی ہیں، اسقاط حمل کی بات کر رہی ہیں، وہ آزادی مانگ رہی ہیں، جنسی آزادی کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کا استحصال ہی ہو رہا ہے اس شکل کے اندر۔ اور ظاہر ہے کہ آپ نے اس طرح کے افسانے بھی لکھے ہوں گے۔ میں نے افسانے لکھے ہیں، اس طرح کا میرا افسانہ ہے بونس ہے، اور ایک میں نے اور یہی معاہدہ آپ کو میں نے بتایا، تصویر کا دوسرا رخ بتایا۔ اچھا، تصویر کا دوسرا رخ جو ہے افسانہ میرا، میں ابھی بھی آپ سے میں نے کہا کہ مرد سے زیادہ عورت ہی عورت کو تکلیف میں لے جاتی ہے۔ جی جی جی، میرا افسانہ ہے عورت کی دشمن ہوتی ہے، عورت کی دشمن ہوتی ہے، لیکن بیچارہ مرد کا نام آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تو ساس بہو کا جو جھگڑا ہو رہا ہے، یا بہو اگر ساس کا استحصال کر رہی ہے تو بھی عورت ہے، اور اگر ساس بہو کا کر رہی ہے تو بھی عورت ہے، لیکن اس میں مرد نہیں آ گیا، لیکن بیچارہ مرد بدنام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نشا زیدی صاحبہ کہ آپ عصمت چغتائی یا رشید جہاں کے جو تانیسی تصورات ہیں اس سے آپ اختلاف ہاں رکھتی ہوں۔ تو نہیں، بیسیکلی اس زمانے میں، جس زمانے میں ان لوگوں نے کہانیاں لکھی تھی یا افسانے لکھے تھے، اس زمانے میں عورتیں واقعتاً بہت ہی اس زمانے میں عورتیں بے بس تھیں، عورتیں باہر نہیں نکل رہی تھیں۔ جو عصمت چغتائی نے اور رشید جہاں نے افسانے لکھے ہیں، اس وقت عورت کا استحصال ہو رہا تھا،
لیکن آج نہیں ہو رہا ہے. عورت آزاد بن کر گھر سے گھوم رہی ہے. مرد کو کیا معلوم کہ کہاں گھوم رہی ہے. جس طرح پہلے عورت کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ مرد کہاں جا رہا ہے. پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ مطلب ایک عورت گھر میں ہے اور دوسری عورت کو بھی لے کر آ جاتے تھے. لیکن اب کے مرد ایسے نہیں ہیں پھر بھی، کیونکہ عورت پھر بھی خود تھوڑا سا ہمت رکھتی ہے، اور اس طرح سے مرد جو ہے عورت کے خوف سے نہیں لائے گا. لیکن پہلے میں نے سنا ہے کہ زمینداری کے زمانے میں کئی عورتوں کو جو نوکرانی ہوتی تھیں، غلام ہوتے تھے، ان کو مرد رکھتے تھے. ہاں، یہ تو کنیزیں اور داشتائیں رکھنے کا بہت جی اور جی. ظاہر ہے کہ خواتین نے بھی اپنے افسانوں میں اس کی بات اس طرح کی باتیں کی ہیں. جیلانی بانو کی یا میں واجدہ ہے. تبسم کے افسانوں میں اس طرح جی، کی حمیدہ سلطان نے کی ہیں. جی بہت ساری چیزیں ملتی ہے. تو آج کے زمانے کی جو عورت جو ہے بہت زیادہ اوکل ہو گئی ہے، مطلب ہے کہ جی مطلب پہلے کی طرح جیسے بے زبان ہوا کرتی تھی اب جی. نہیں. وہ عورتیں مطلب مردوں کے ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانے لگی ہیں. جی. تو اس طرح مطلب صورتحال میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے. تو جو عکس آئینے میں جو مضامین لکھے ہیں عورتوں کے تانیثی شعور کے حوالے سے، تو آپ نے ان کے کس شعور کی بات کی ہے؟ تانیثی شعور کی میں نے بات کی ہے. جیسے صالح عابد حسین کا تانیثی شعور ہے، تو انہوں نے عورت کے بارے میں بہت سارے افسانے لکھے ہیں، ناول لکھے ہیں. انہوں نے جیسے ان کا ایک ناول ہے عذرا، جو جامعہ کی پورا کلچر انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہی بات انہوں نے کی ہے کہ عورت جو ہے باہر کے سارے کام کرتی ہے، اور لیکن اندر آ کر اس کو سارے اپنے گھر کے فرائض تو انجام دینا ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک شوہر کی ایک بے رخی بھی کہیں پر سہنا پڑتی ہے. ان کے افسانے ہیں، ان کے ناول ہیں، اس طرح کے انہوں نے تانیثی کردار اپنے ناولوں میں برتے ہیں. تو صالحہ عابد حسین کا آپ نے ذکر کیا، تو ان کا کون سا تانیثی کردار آپ کو زیادہ متاثر کرتا ہے؟ ان کا تانیثی کردار تو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بہت سے افسانوں میں انہوں نے کئی کردار ایسے ہیں. جو ایک ناول ہے ان کا انیس، اس کا انہوں نے پورا کیا ہے کہ جو پورا گھر کا بھی دیکھتی ہے، باہر کا بھی دیکھتی ہے، اس کے سوتیلے بچے ہیں ان کو بھی دیکھتی ہے. لیکن سوتیلے بچے جو ہیں بے رخی بالکل اپناتے ہیں. جو سوتیلی ماں کا ایک کانسیپٹ ہے وہ پوری طرح سے وہ برتاؤ کرتے ہیں. لیکن صالح عابد حسین نے انیس کے کردار میں پوری تانیثیت دکھائی ہے. نشا زیدی صاحبہ یہ بتلائیں، جو اس وقت خواتین لکھ رہی ہیں جی، ان میں کون سے افسانہ نگار آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں ہر اعتبار سے؟ نگار عظیم کا نگار عظیم ہے، اور رخشندہ روحی کے افسانے بھی مجھے بہت پسند ہیں. ترنم بیاض ہیں، اور یہ ہیں نعیمہ جعفری پاشا. ان کے افسانے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اور یہ ان کا نگار عظیم کا میں نے ایک افسانہ، اس افسانے کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں ایک انہوں نے بھورا کو لے کر بنا ہے وہ افسانہ. اس میں انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ ایک چھوٹا سا بھورے سے بھی ایک مرد کو اس سے رقابت سے محسوس ہوتی ہے. ہاں، وہ اس میں ہے کہ وہ پینٹنگ بنا رہی ہے، وہ بھورا آتا ہے، وہ بھورے سے ایک انہیں لگاؤ ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ کہیں گئی ہوئی ہوتی ہیں یا بیمار ہوتی ہیں تو ایک دن وہ پینٹنگ پہ نہیں آتی ہیں، تو پھر اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں کہ ان کو اس کی عادت ہو گئی ہے کہ آج وہ بھورا نہیں آیا، اور بھورے نے ان کے ہونٹ پر کاٹ لیا تھا. تو اس وجہ سے وہ شوہر کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، اور جب وہ ایک دن وہ نہیں آتی ہے ہیروئن افسانے کی پینٹنگ بنانے کے لیے، تو اس کا شوہر اس کو مار دیتا ہے. اور جب ہیروئن پوچھتی ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا بھورا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے مار دیا ہے. تو ساری چیزیں ذہن میں، مطلب مرد کا ایک یہ ہے کہ کیا کہیں گے، ایک رقیبانہ کردار، رقیب، وہ ایک چھوٹی سی چیز بھورا جیسا، کیا ہے اس کی کوئی وجود، کیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو بھی اپنا رقیب یعنی اس طرح سے جلن محسوس کرتا ہے. مرد کی نفسیات پہ بہت ہی گہرا طنز ہے، اور بہت مختصر افسانہ ہے. اس میں مرد کی جو ایک نفسیات ہے اس پہ انہوں نے بہت گہرا طنز کیا ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے بھورے سے جلن محسوس کرتا ہے. اچھا نشا زیدی، آپ جو خواتین سفر نامہ نگاروں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عورت جو چہار دیواری میں قید تھی اب پوری دنیا کی سیاحت کر رہی ہے، تو اس طرح عورتوں کا مطلب منظرنامہ بھی تبدیل ہوا ہے کیا؟ جی،
بالکل. پہلے جو عورت کے افسانے ہیں، خواتین سفر نامہ نگار ہیں، ان کا سفر نامہ پڑھیے. اور پروین شیر کا جو ہے ایک اتنا اچھا انہوں نے مطلب ایک ایک چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا، اور خود تو محسوس کیا، انہوں نے صفحہ کرتاس پر ایسے بیان کیا ہے کہ قاری گویا ایسا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کا نظارہ کر رہا ہے. اور ہر چیز کو انہوں نے کالے لوگوں کا، گورے لوگ، انہوں نے خوبصورتی کو بیان نہیں کیا ہے، انہوں نے کالے لوگوں کو، انہوں نے غریب لوگوں کو، جو سماج میں پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے تکلیف کو انہوں نے اپنے مناظر سے زیادہ انہوں نے ان لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں اور مسائل ہیں ان کو بیان کیا ہے. اور اپنے قاری کو بھی بہت اچھی طرح سے انہوں نے اس چیز کو محسوس کرایا ہے. یعنی نشا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو ادب میں لیڈیز کمپارٹمنٹ کا ایک تصور تھا وہ اب رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ عورتیں اسی طرح کے افسانے بھی لکھ رہی ہیں جس طرح کے مرد لکھتے تھے. اب میرے خیال سے ممنوعہ موضوعات میں بھی عورتیں داخل ہو رہی، خاص طور پر وحدہ تبسم کے افسانے دیکھ لیجیے. ظاہر ہے کوئی مرد اس طرح کے افسانے نہیں لکھ سکتا تھا. جی جی بالکل. تو اس طرح سفر نامے بھی لکھ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں، یعنی گھر کی چہار دیواری کو لانگ کر وہ باہر نکل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی جو کہا جاتا تھا پہلے عورت مرد کے درمیان جو تفریق والی بات تھی، اور خاص طور پر تخلیقی سطح پر تو کوئی خاص تفریق نظر نہیں آتی. لیکن یہ نشا زدی یہ بتلائے، آپ ایک خاتون ہیں تو خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ ایڈوانٹیج مل رہا ہے یا آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے جیسا کہ عام طور پہ شکایت کی جاتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. اور میں نے تو دیکھیے، میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، نہ میں نے کسی ادب کو یہ سمجھ کر پڑھا یہ مرد کا لکھا ہوا یا عورت کا لکھا ہوا ہے. ادب ادب ہے، اس میں کیا مرد اور کیا عورت، کوئی چیز بھی ہے. اب آپ اگر کوئی ٹیلر ہے یا تو وہ لیڈیز جینٹس الگ ہوتا ہے، لیکن کپڑے تو سلے ہوئے سبھی پہن سکتے ہیں نا. تو ادب میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کا ہے یہ مرد کا ہے. اور عورتیں آج ہر موضوع کو برت رہی ہیں، ہر موضوع پہ لکھ رہی ہیں اور بہت اچھا لکھ رہی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ عورت اور مرد کو الگ الگ. اور جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے بھی ایسا نہیں لگا کہ کہیں پر مجھے نظر انداز کیا گیا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ عزت ملتی ہے لکھنے سے، کہ خواتین کم ہیں لکھنے والی، خواتین اس طرح کے موضوعات اٹھا رہی ہیں، لکھ رہی ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے، اگنور نہیں مجھے کہیں کیا گیا، مجھے کہیں نظر انداز نہیں کیا تو گیا. یہ جو اداروں میں جو تانیثی مطالعات کے جو مراکز ہیں تو پھر اس کو ختم ہو جانا چاہیے. جب عورت مرد کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، تخلیقی سطح پر کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس طرح کے مطالعات کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بالکل، مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ تانیثیت کوئی، کیونکہ پھر وہی بات آ گئی، جتنی عورت مظلوم ہے مرد بھی تو اتنا ہی مظلوم ہے. ہر جگہ ایک طرح سے آپ کو واقعات مل جاتے ہیں. کتنے کتنے لوگ ہو رہے ہیں آج کل. مرد، آپ اخبار میں پڑھیے، ٹی وی پہ سنیے، کتنے مرد ہیں کہ عورت کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں. پہلے عورت خودکشی کرتی تھی، جلتی تھی سسرال والوں سے پریشان ہو کر، مرد سے پریشان ہو کر. آج کے دور میں بہت زیادہ واقعات ایسے ہیں کہ مرد مر رہے ہیں عورت سے پریشان ہو کر. جی جی جی، ایک آپ کا بھی ایک الگ نقطہ نظر ہے. ظاہر ہے کہ بات کرنے سے ایک الگ زاویہ سامنے آتا ہے، لیکن ایک عام تصور جو ہے ایک معاشرے کا یہ ہے کہ عورت ہی مظلوم ہے اور مرد ہی ظالم ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ اس تصور کی نفی نہیں کر سکتی یا نہ مسترد کر سکتی ہے. لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ان سارے تصورات جو ہے نا مسخ ہوتے جا رہے ہیں. جی، عورت مرد کے درمیان تفریق بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس طرح ایک جو مرد کو ایک قید کر دیا گیا ہے ظالم کے کردار میں، وہ مرد اس سے باہر نکل رہا ہے. سوشل میڈیا میں جو واقعات حالات وغیرہ آ رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے افسانوں میں بھی اس چیز کو پیش کیا ہوگا. جی، میں نے ان افسانوں، میرا افسانہ انش پڑھیے آپ، اس میں میں نے مرد کو مظلوم دکھایا ہے. میں نے وہی چیز دکھائی ہے کہ ایک مرد ہے. ایک میرا افسانہ انش ہے، اور ایک میرا سب سے پہلا افسانہ جو میں نے لکھا ہے وہ بھی مرد کی مظلومیت پر لکھا ہے، خواب اور حقیقت کا ٹکراؤ. جی 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 جی، کہ ایک عورت ہے، وہ بہت ایمبیشیس ہے، ہر چیز کی اسے بہت خواہش ہوتی ہے، کسی طرح سے اپنے مرد کو وہ باہر بھیج دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ گھر میں عیش و آرام کی ہر چیز ہو، اور اپنے جو ماں ہیں، بہنیں ہیں، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو یاد کرتی ہیں، لیکن وہ اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی اور اپنے شوہر کو اپنے سے دور باہر بھیج دیتی ہے. اور دوسرا میرا افسانہ انش ہے، وہ شاید آپ نے پڑھا ہو، اس میں ایک ماں کا رول ہے، بس ایک بہو ہے اور ایک ساس ہے. وہ اپنے
وہ کسی طرح سے ساس کو برداشت نہیں کرتی، چاہتی ہے کہ کسی طرح سے یہ باہر چلی جائے، لیکن جب اس کا شوہر بیمار ہوتا ہے تو وہ ماں ہی آتی ہے اور اس کو اپنی کڈنی ڈونیٹ کرتی ہے. اس کی کڈنی فیل ہو چکی ہے. تو میں نے مرد کو بھی زیادہ تر افسانوں میں نے مرد کی مظلومی پر بھی لکھے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے کرایہ کی کوک کے حوالے سے جو افسانہ آپ نے لکھا ہے، معاہدہ لکھا ہے، تو آپ کو یہ لکھنے کی تحریک کہاں سے ملی؟ یہ افسانہ میں نے کوئی ایک کام والی تھی اور اس نے مجھے کی کوئی واقعہ. میں پہلے نوئیڈا سے سہارا جاب کرتی تھی، تو میرا بس میں آنا جانا ہوتا تھا. تو فیکٹریوں میں کام کرنے والی عورتیں ملتی تھیں اور میری عادت ہے کہ میں سب سے بات بہت کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات مجھے مل جائے، کوئی پوائنٹ مل جائے. تو بونس افسانہ میرا اور معاہدہ اسی کی وجہ سے لکھے گئے ہیں. تو مجھے اس نے یہ کہانی اپنی سنائی تھی، اصل کہانی سے میں نے اس کو افسانوی پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور افسانے میں نے یہ بننے یعنی نشا زیدی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے افسانے جو ہیں یہ حقیقت سے قریب ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کے جو اپنے مشاہدات، تجربات ہیں یا بڑی بھی چیزیں آپ انہیں کو اپنے افسانوں میں ڈالتی ہیں. نشا زیدی صاحبہ، آپ ظاہر ہے کہ آپ کے جو افسانوں کے حوالے سے تنقید بھی لکھی جا رہی ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ تنقیدی حوالوں میں بھی شامل ہیں. جب بھی خواتین افسانے نگاروں کے حوالے سے کوئی مضمون لکھا جاتا ہے تو آپ کا ذکر ضرور شامل رہتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو آپ کی کتاب آنگن میں چاند جو شائع ہوئی، افسانوں کا مجموعہ جو شائع ہوا، اس پہ قارئین کا کیا رد عمل رہا؟ اس پہ بہت اچھا رسپانس ملا اور لوگوں نے الحمدللہ بہت اچھی طرح سے پڑھا. اور یہ میرا افسانہ 2007 میں شائع ہوا تھا. مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. آپ افسانے کے علاوہ آپ صحافت سے بھی آپ کی وابستگی رہی ہے. تو صحافت میں آپ کو کس طرح کے تجربے ہوئے؟ صحافت میں بھی بہت اچھے میرے تجربے رہے اور مجھے لگتا ہے کہ صحافت کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں انسان اپنی آواز جو سماج میں برائیوں کے خلاف اچھے طرح سے اٹھا سکتا ہے. اور ایک خاتون کے لیے صحافت بھی بہت اچھی ایک پیشہ ہے. ایک پیشہ تو نہیں کہوں گی میں، ایک اچھی چیز ہے یہ صحافت. تو کچھ ایسی صحافیوں کا نام بتایا جن سے آپ بہت متاثر رہی ہوں. سب سے زیادہ تو میں سب سے پہلے نام فرحت رضوی کا لوں گی. میں نے ان جیسی لیڈی میں نے نہیں دیکھی. وہ ایسی خاتون ہیں جن کے مطلب میں نے کبھی حوصلے کو پست نہیں دیکھا. ہر چیز کو ان میں اتنی نالج ہے. انہوں نے بہت اچھا لکھا اور وہ اب مطلب کسی جاب میں نہیں ہے، پھر بھی اپنا جو ان کی ایک صحافی آنکھ ہے وہ ان کی کھلی ہوئی ہے. نشا زیدی صاحبہ، آپ کا بہت ہی مثبت زاویہ نظر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے ذہن کے اندر منفیت نہیں ہے، اور میرے خیال سے یہی آپ کی کامیابی کی بہت بڑی ضمانت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا یہی مثبت زاویہ نظر رہا تو یقینی طور پر آپ کا آگے کا سفر بہت ہی آسان ہو. نشا زیدی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہاٹ کیک پہ تشریف لائی اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں سرفراز کیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر مدعو کیا اور مجھے اپنے خیالات ظاہر کرنے کا پورا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. This program is sponsored by